बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारी प्रिंसिपल मैम सादिया के बारे में मशहूर था कि वो 6 बहनें हैं, मगर 6 में से सिर्फ 1 या 2 की औलादें हैं, बाकी सब की सब बांझ हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। मिस सादिया अच्छी खासी सेहतमंद खातून थीं और हंसती खेलती रहती थीं, मगर उनकी आंखों में हमेशा एक दुख छलकता नजर आता। वो अपनी 6 बहनों की तारीफ करती और कहती कि मैं ही उनमें वाहिद हूँ जो पढ़ी लिखी हूँ, बाकियों की ज़िंदगी तो अजाब है, इसलिए तुम लोग भी पढ़ लिख लो, कहीं कल को उनकी तरह रुसवा न हो जाओ। मैं उनकी बातें सुनती तो हैरान होती कि वो ये कैसी बातें करती हैं, हालांकि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो भी इतनी सारी लड़कियों के सामने। मगर मुझे हमेशा इस बात पर तजस्सुस होता कि आखिर इनकी बहनों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनमें से सिर्फ एक साहिबे औलाद हो सकी और बाकियों को अपना घर उजाड़ना पड़ा। मैं ये पूछना तो चाहती थी, मगर झिझक माने थी। तभी एक दिन सीआर होने के नाते मैं उनके ऑफिस में गई। देखा तो वो परेशान बैठी थीं। मैंने सलाम किया तो फूट फूट कर रोने लगीं। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। क्या हुआ है मैम, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने हैरत से पूछा। मेरे पास बैठो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि मैं अभी मर जाऊंगी। उनकी ये हालत देखकर मैं भी परेशान हो गई। ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया और सामने कुर्सी पर बैठ गई। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें तसल्ली दी। तभी काफ़ी पूछने के बाद इन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई, जो मन्नो अन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम सादिया है। मेरा ताल्लुक़ खानीवाल से है। हम बहनें जब पैदा हुईं तो हमारे लिए किसी ने खुशी का इजहार न किया, शायद इसलिए कि हम ख़ानदान पर बोझ थीं। किसी ने हमारे पैदा होने पर खुशी ना मनाई थी, और फिर बनाते भी क्यों। अब्बा ने बेटे की उम्मीद में 6 बेटियां पैदा कर ली थीं। उसके बाद न जाने क्या हुआ कि वो अम्मा से नाराज़ हो गए। मेरी सबसे आखिरी बहन मदीहा जब पैदा हुई तो अब्बू घर छोड़कर चले गए। हम सब अब्बू के जाने से परेशान थे, मगर क्या करते, उनको वापस भी नहीं ला सकते थे। इन्होंने 1 हफ्ते बाद हमसे राब्ता किया, बोले कि मैं ठीक हूँ, मेरा पता करने की ज़रूरत नहीं। अगर कभी कोई खर्चे वगैरह के लिए बात करना हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। मैं जिस घर में अब रहता हूँ ये उसी घर का नंबर है। अब्बा की बातों ने हम सब का दिल तोड़ दिया। अम्मा का तो रो रो कर बुरा हाल था। आखिरी बेटी पैदा होने के जुर्म में शौहर उन्हें छोड़कर चला जा चुका था, लेकिन इस सब में हमारा कोई कसूर नहीं था। महीना गुजर गया, अब्बा ने हमसे राब्ता नहीं किया। एक दिन रात को मैं उठी तो अम्मा की तबीयत खराब थी। वो कहने लगी, मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने क्यों मुझे लग रहा है तुम्हारे अब्बा हम सबको याद कर रहे हैं। अम्मा की ये परेशानी देखकर मैंने कहा, अम्मा अगर वो हमें याद ही करते तो अपने साथ ले जाते, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। मगर अम्मा माही बेआब की तरह तड़प रही थीं। उठकर वज़ू किया और नमाज पढ़ने लगीं। अल्लाह ताला से अपने सुहाग की सलामती की दुआएं मांगने लगीं। सुबह हुई तो बड़ी मुश्किल से उनको चैन आया। बोली कि आज ही फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त करनी है। मैंने उनको समझाया, मगर इन्होंने मेरी एक न सुनी। फटाफट पड़ोस में कुदूसी साहिब के घर गईं। उनको अब्बू के घर का पता दिया और साथ में फ़ोन नंबर भी। उन्होंने फ़ोन करके पता किया, लेकिन अब्बू का नंबर बंद जा रहा था। तभी अम्मा ने कहा कि हमें इस पते पर शहर जाना चाहिए। हो सकता है कि वो हमसे दूर रह रहे हों, मगर किसी न किसी तकलीफ़ में मुब्तला हों। अम्मा ने मुझे और मुझसे छोटी सारिया को अपने साथ लिया और हम लोग अकेली ही लारी अड्डे चली गईं। वहाँ से हमने एक बस पकड़ी और सीधा शहर जाने वाली बस में बैठ गईं। शहर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से हमने वो पता तलाश किया जो अब्बा ने हमें दिया था। उस पते पर पहुंचकर देखा तो दरवाज़ा बंद था। इस घर की हालत ऐसी थी जैसे बरसों से यहाँ कोई रहा ही ना हो। मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ रहने वाला आदमी कहाँ गया। वो बोले कि उसके साथ अक्सर एक औरत यहाँ आती है और ज़्यादा देर नहीं रुकती, 2-3 घंटे में उसके घर का काम करती है और फिर चली जाती है। तुम लोग पता करो, शायद वो औरत यहीं पर हो, क्योंकि अक्सर दिन के वक्त वो आदमी घर पर नहीं होता। खैर, हम लोगों ने फिर से दरवाज़ा बजाया, मगर अब्बा ने दरवाज़ा नहीं खोला। अम्मा को परेशानी थी कि ज़रूर ये सिर्फ नाराज़गी नहीं बल्कि कोई और मामला है। तभी पड़ोस के लोगों को बुलवाकर मजबूरन हमने दरवाज़ा तोड़ा। उनको ये बताया कि हम उनके बीवी बच्चे हैं। पड़ोसियों ने भी दरवाज़ा बजाया, लेकिन जब दरवाज़ा न खुला तो हमें दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। दरवाज़ा खुलते ही जिस मंज़र पर मेरी नज़र पड़ी
اس نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ سامنے ابا کی لاش خون میں لت پت فرش پر پڑی تھی، اور ساتھ ہی ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہماری جانیں نکل گئیں۔ ہم نے جلدی سے ابا کو اٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ جگہ کا جائزہ لینے سے معلوم ہو رہا تھا کہ خون گرنے سے ان کی موت واقع ہوئی ہے، اور وہاں پر موجود پھسلن سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ابا اپنے کپڑے ڈال رہے تھے یا پھر دھلے ہوئے کپڑے سکھا کر واپس لا رہے تھے کہ ان کا پاؤں سنگ مرمر کے فرش سے پھسلا اور دروازے کی چوکھٹ سے بچنے کے بعد وہ ایک حادثے میں تبدیل ہو گیا۔ ہم سب کی پریشانی بجا تھی۔ ابا کو ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ 2 گھنٹے پہلے ہی دم توڑ چکے ہیں، اب ان کی زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ ہمارا رو رو کر برا حال تھا۔ پولیس رپورٹ کے بعد ہم نے تایا کو فون کیا، وہ بھی ہمارے پیچھے شہر پہنچے، اور یوں ہم ابا کا جنازہ لے کر واپس گاؤں پہنچے۔ ابا کی موت نے ہم سب کو دہلا کر رکھ دیا۔ کچھ دن بھی ہم سے منہ موڑ لیا۔ اب اس بات پر کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، مگر مسئلہ ہماری شادیوں کا تھا۔ جلد ہی تایا نے امی کے کان کھانا شروع کر دیے کہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرو، یہ ہمارے خاندان کی عزت ہیں، ہم انہیں گھر بٹھا کر نہیں رکھ سکتے، اور بیٹیاں گھر بٹھانے کی چیز نہیں ہوتی، انہیں جتنی جلدی ہو سکے رخصت کر دو۔ میں تو اپنے تایا ابو کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی، لیکن امی نے مجھے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ جیسا چاہو گے زندگی ویسے ہی کٹے گی۔ امی نے اپنی طرف سے یہ بات تو کر دی، مگر رشتہ داروں کا دباؤ بڑھتا گیا۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے دیکھا تو باہر ہمارے رشتہ دار بیٹھے تھے، جن میں میری پھپھو پیش تھیں، اور وہ اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھیں، جبکہ اماں اندر کمرے میں بیٹھی اپنے نصیبوں پر رو رہی تھیں۔ اماں کیا ہوا، تم یوں کیوں رو رہی ہو؟ اماں نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو پھپھو، ان کے شوہر اور ان کی نند یعنی میرے پھپھا کی بڑی بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سب اپنے اپنے صلاح مشوروں میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے چائے پانی کا پوچھا، تب پھپھو کہنے لگیں کہ یہ کھانے کا وقت ہے، تم کھانا بناؤ، ابھی اور بھی مہمان آنے والے ہیں۔ پھپھو کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ خیر میں کچن میں کھانا بنانے چلی گئی، تبھی ان کی باتوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑنے لگیں۔ پھپھو لوگوں نے امی کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر تم اپنی بیٹیوں کی شادی خاندان سے باہر کرو گی تو تمہیں دوسری شادی کرنا ہوگی، اور اس دوسری شادی کے نتیجے میں تمہیں اپنے شوہر کی جائیداد اور وراثت سے محروم ہونا پڑے گا۔ اماں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھیں۔ ایسا نہیں کہ ان کو لالچ تھا، وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹیوں کے لیے مشکل پیدا نہ ہو۔ بہرحال امی نے تو منع کر دیا کہ وہ دوسری شادی ہرگز نہیں کریں گی۔ اب یہ لوگ سر جوڑے بیٹھے تھے کہ وہ ہماری شادیاں کس خاندان میں کریں۔ تب پھپھو نے اپنی نند کا نام لیا، جس کے 6 بیٹے تھے۔ ہم لوگ 6 بہنیں تھیں، اور اتفاق سے سبھی کی عمریں ملتی جلتی تھیں، لیکن پھپھو کی نند کا بڑا بیٹا 40 سال کا تھا، جبکہ میں امی کی بڑی بیٹی صرف اور صرف 22 سال کی تھی۔ میرے تو دل میں جہاں زیب بھائی کا نام آتے ہی امیدوں کے چراغ بجھ گئے۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی جہاں زیب بھائی میرے شوہر بنیں گے۔ ان کو تو میں نے ہمیشہ بھائیوں کی نظر سے دیکھا تھا، خاندان میں کبھی کبھار شادی ہوتی تو سامنا ہو جاتا، لیکن ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال امی کہاں تک اعتراض کر سکتی تھیں۔ جلد ہی میری اور جہاں زیب کی شادی طے ہو گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میری پھپھو نے یہ شرط بھی رکھی کہ باقی 3 بہنوں کی منگنیاں بھی کر دی جائیں۔ یوں میری باقی بہنوں کی بھی ایک ہی دن میں منگنی بھی طے ہو گئی، جبکہ میری بارات اگلے ہفتے آنا تھی۔ میں بہت پریشان، شادی کا جوڑا پہننا کوئی گناہ لگ رہا تھا، حالانکہ اس میں ہمارا کوئی قصور یا ہماری کوئی خواہش نہیں تھی۔ مجھے کسی زندہ لاش کی طرح دلہن بنا دیا گیا۔ میں جہاں زیب کے گھر دلہن بن کر آئی، دل میں کوئی ارمان نہ تھے، بس ایک خوف تھا جو ازدواجی زندگی کے حوالے سے میرے ذہن پر سوار تھا۔ جہاں زیب کی ماں کو یہ شادی پسند نہیں تھی۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے مائکے سے اپنے لیے بہو لانا چاہتی ہیں، لیکن تایا ابو اور پھپھو وغیرہ کی بات سے ان کی شادیاں ہمارے گھر میں طے ہو گئیں۔ تبھی جہاں زیب مجھے دلہن بنا کر اپنے گھر لے گئے تو کسی نے بھی میرا استقبال نہیں کیا، شاید اس لیے کہ میں بھی جہاں زیب کو کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ مجھے میرے کمرے تک چھوڑنے صرف میری بہنیں آئی تھیں، وہ بھی میری ساس کے ڈر سے جلدی ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔
اب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نئے گھر میں آنا، اپنے سب رشتہ داروں کو چھوڑ دینا کوئی آسان۔ اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا ہی رہی تھی کہ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے کانوں میں پڑتی سنائی دی۔ یہ کسی کے بھاری قدم تھے جو میرے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرے دل نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو ایک ناٹے قد کا آدمی میرے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی شکل انتہائی کریہہ تھی۔ میں یہ بات کہنا تو نہیں چاہتی، مگر اس کے چہرے سے نحوست برس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے موجود حلقے اس کی ناک کو چھو رہے تھے۔ میں اسے دیکھتے ہی ڈر گئی، جبکہ اس کے چہرے پر شمال سے جنوب تک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے اسے سہم کر دیکھا تو وہ ہنستا ہوا آگے بڑھا۔ وہ تھوڑا تھوڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سمٹ گئی تھی، مگر وہ بالکل میرے قریب آ کر میرے بیڈ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تب مجھے ایسا لگا جیسے وہ اپنا پاؤں بستر پر رکھنے لگا ہو۔ میں ڈر کر بیڈ سے نیچے اتری اور چیخ مار کر دروازے کی جانب بھاگی۔ وہ ہنستا ہوا میری جانب آیا اور پھر دروازے سے باہر نکل گیا۔ میرا وجود کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ میری چیخ سن کر اتنے میں میرے شوہر جہاں زیب میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے جہاں زیب کی طرف دیکھا، وہ مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا کر رہی تھیں تم؟ انہوں نے مجھے مشکوک انداز میں پوچھا تو میں اور سہم گئی۔ کچھ نہیں جہاں زیب، یہاں ایک آدمی آیا تھا، ناٹے سے قد والا۔ وہ مجھ سے شاید کوئی بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں گھبرا گئی۔ میری بات پر جہاں زیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، جہاں زیب نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی ہے کہ تمہارا باپ مر گیا ہے۔ خاندان والوں نے تم لوگوں کو میرے پلے تو باندھ دیا ہے، مگر میرے چھوٹے بھائی ابھی کچھ نہیں کماتے، جبکہ تمہاری بہنیں بھی میرے سر کا بوجھ ہوں گی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں ان سب کو کیسے سنبھالوں گا؟ اگر تم چاہتی ہو کہ سب کچھ اچھا رہے تو خدا کے لیے اپنی زبان مت چلانا۔ مجھے تم سے کسی قسم کی شکایت نہیں چاہیے۔ اگر تم زیادہ باتیں کرو گی تو گھر کا ماحول خراب ہوگا اور نتیجتاً مجھے کچھ سخت اقدامات لینا ہوں گے۔ میں اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وہ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں۔ بہرحال میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور زندگی کے اس کٹھن سفر کا سوچنے لگی جو لڑکیوں کے لیے کسی خواب سے کم نہیں ہوتا۔ بہرحال اگلے دن میں اٹھی تو گھر کے ہزاروں کام میرے منتظر تھے۔ میری ساس نے مجھے کچن میں طلب کر لیا اور مجھے ہزاروں کام کرنے کو دے دیے۔ اب میرے بس میں کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں کام کرتی جاؤں اور اپنے منہ سے ایک بھی لفظ نہ کہوں۔ میرے شوہر نے تو پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ شادی کے دوسرے کام کر رہی تھی، ولیمے کے لیے تیار ہوئی تو میرے ہاتھوں سے ادرک لہسن کی بو نہیں جا رہی تھی۔ تیسرا دن تھا کہ مجھے اپنے گھر میں وہی آدمی نظر آیا جو شادی والے دن میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ کچن میں پانی پینے آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ پانی پینے آیا ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس نے توتلی زبان میں بولا تو مجھے اس کا انداز مزے کا خیز لگا، حالانکہ وہ بالکل بھی توتلا معلوم نہیں ہوتا تھا، جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹنا چاہا مگر اتنے میں میری ساس وہاں آ گئیں۔ سعدیہ، اصغر بھائی کو پانی دو، جلدی کرو۔ ساس کی بات سن کر میں نے پانی اصغر بھائی کو تھما دیا۔ یہ کون ہے؟ میری نظروں کا سوال سمجھ کر میری ساس نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اس گھر میں اصغر بھائی کی اہمیت کسی پیر فقیر سے کم نہیں۔ وہ بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں، اس لیے مجھے ان کے سامنے زبان نہیں چلائی۔ اصغر بھائی کون تھے؟ شاید میری ساس کے کوئی رشتہ دار تھے، مگر ان کی حرکتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ اس وقت تو میں نے انہیں پانی کا گلاس دے دیا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پھر کچن میں تشریف لے آئے۔ کہنے لگے مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے پینی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں، فی الحال آپ کچن سے باہر جائیں۔ میری یہ بات سن کر وہ غصے میں آ گئے اور بولے تم کو اس بے رخی کا مزہ چکھا کر رہوں گا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے چائے بنائی اور پھر انہوں نے نہ جانے میری ساس کے کیا کان بھرے کہ ساس تو جیسے میری جان کی دشمن بن گئی۔ انہوں نے مجھ سے ایسی ضد شروع کی کہ میں یہ جان ہی نہ سکی کہ میری جنگ کس کے خلاف ہے، کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن ہے۔ مگر انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنا دی۔ میں نے اپنے شوہر کو جب یہ بات بتائی
تو وہ بھی خوشی سے پھولے نہ سمائے، مگر میری ساس اس خبر سے بھی خوش نہ تھیں۔ میں نے اپنے آنے والے بچے کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیا، مگر ساس اماں کو یہ بات بھی منظور نہیں تھی۔ وہ کہتی کہ تم کون سا اکیلی ہو جو بچے پیدا کر رہی ہو، دنیا کی سینکڑوں عورتیں اسی عمل سے گزرتی ہیں، مگر وہ اتنے ناز نخرے نہیں دکھاتی۔ میں ان کی بات کا جواب نہ دیتی، اپنے کام کاج میں مگن رہتی، مگر دن رات میرا دل عجیب سے ڈر کے تحت دھڑکتا رہتا۔ مجھے ایسا لگتا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں۔ آج وہ اور بھی زیادہ مہربان لگ رہی تھیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ بے رخی سے بات کرتی تھیں۔ میں ان کی ایک مسکراہٹ پر نہال ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج میرے کمرے میں کیسے آنا ہوا؟ بولی، میں تمہارے لیے ایک ایسی دوا لائی ہوں جسے کھانے سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی۔ اگر تم یہ کھا لوگی تو سارے مرحلے آسانی سے طے ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی ساس کی بات پر یقین کر لیا اور دوا ان سے لے لی، مگر ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے محسوس ہوا میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے۔ جب درد بڑھا تو میں نے اپنے شوہر سے بات کی۔ وہ مجھے ہسپتال لے گئے، جہاں یہ اندھوناک خبر مجھے ملی کہ میں اپنے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھی ہوں اور اب کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ میرے شوہر کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ پھر ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سب کسی دوا کے زیر اثر ہوا ہے۔ آپ کی بیوی نے بچہ ضائع کرنے والی دوا کھائی ہے جس نے اپنا کام کر دکھایا ہے، اور اب یہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو لاکھ صفائیاں دینا چاہی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کوئی دوا نہیں کھائی، بلکہ آپ کی ماں نے مجھے ایک سفوف دیا تھا جسے کھانے کے بعد ایسا ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے میری کسی بات پر یقین نہیں کیا، یہاں تک کہ بات طلاق تک آ گئی۔ ایسے موقع پر میں نے اپنی ساس سے مدد مانگی، مگر وہ تو شاید یہ سب کرنا ہی اسی لیے مجھے اس گھر سے نکال سکیں۔ وہ میری مدد کیوں کرتیں؟ میرے شوہر نے کھڑے کھڑے 3 لفظ کہہ کر مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، جبکہ بعد میں معلوم پڑا کہ میری ساس نے میرے شوہر کو یہاں تک کہا کہ میں اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی، لہٰذا میں اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکی ہوں، کیونکہ میرے پہلے کسی کے ساتھ مراسم رہ چکے تھے اور اب میں دوبارہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب حقیقت جاننے کے بعد میرا دل خون کے آنسو رویا، اور اس سب کی وجہ سے جہاں زیب کے چھوٹے 2 بھائیوں نے میری بہنوں سے اپنی منگنی ختم کر دی، ہم بہنیں دربدر ہو کر رہ گئیں، یہاں تک کہ بالوں میں چاندی آ گئی۔ ہم بہنوں نے بھی اپنے رشتوں کی کوشش نہیں کی، کیونکہ کسی رشتہ دار نے مدد نہ کی۔ ہم سب پڑھ لکھ کر اپنی اپنی نوکریوں میں لگ گئیں۔ اب ہمارے پاس بے انتہا دولت ہے، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ خوشیاں جو ایک عورت کے مقدر میں ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں ملی، ہمارے ہوتی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ان کو یہ سب کر کے کیا ملا۔ میم سعدیہ کی یہ باتیں سن کر میرا دل بھر آیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو گفتگو کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ان کی کہانی بھی ختم ہو چکی تھی، مگر میں یہ نہیں جان سکی کہ اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا بیتی اور باقی بہنیں کیسی ہیں، مگر میں ان کے لیے آج بھی دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں ہیں خوش رہیں، اور اللہ ان کے رشتہ داروں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔